दादा अब्बू मिलने आते तो मेरे कमरे में हर चीज़ को बड़े गौर से देखते। फिर अम्मी से कहते, तेरी बेटी जवान हो गई है, इस पर नज़र रखा करो। यानी कि दादा अब्बू मुझ पर शक करते। मुझे दादा अब्बू पर बड़ा गुस्सा आता। इस बार दादा अब्बू ने अम्मी को बड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती। जब तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी तो फिर क्या करोगी। अम्मी दादा अब्बू की बात मानकर मुझे अपने साथ सुलाने लगी। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने जैसी ही लाइट ऑन की तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा नाम साइमा है। मेरे साथ वो सब हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। मैं ये बात भूल गई थी कि शैतान के रूप में बहुत से इंसान हमारे आसपास मौजूद होते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी खातून थी। हम 5 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब था। मोहल्ले के लोग बातें भी करते, और जब से मैंने होश संभाला, माँ ने तीसरी दफ़ा मोहल्ला बदला। मेरी माँ मुझे कहीं आने जाने नहीं देती। माँ कहती थी, तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें नज़र लग जाएगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे खूबसूरत बेटी हो। लेकिन मैं अब तंग आ चुकी थी। मुझे घर कैद खाना लगने लगा, जहाँ से मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी, और वजह भी अजीब थी कि तुम्हें नज़र लग जाएगी। घर में एक बात के अलावा हर किस्म की खुली आज़ादी थी। जिसका जैसे दिल चाहता ज़िंदगी गुजारता। वो बात ये थी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकता था। वो फैसला अम्मी करती, और मैंने जब से होश संभाला था यही बात देखी थी। जैसे ही मेरी बहनों की उम्र 18 या 20 साल होती, माँ फ़ौरन उनकी शादी कर देती। शादी के बाद मैंने अपनी बहनों को कभी घर आकर मिलते नहीं देखा। न जाने वो कैसी होंगी, खुश भी होंगी या नहीं। एक दिन मैंने माँ से कहा, हम उनसे मिलने जाते हैं। इतना अरसा हो गया जब से बहनों की शादी की है, वो एक बार भी मिलने नहीं आई। माँ कहने लगी, उनकी शादी मैंने बहुत अमीर घरों में की, वो तो ऐश करती होंगी, लेकिन अभी मिलने नहीं जा सकते क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं। जब वो वापस लौटेंगी तो फिर तुम बहनों से मिल लेना। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाती कि चलो वो तो खुश हैं, मेरे लिए इतना जानना काफ़ी है। पर दुख भी होता, मेरी बहनें बैरून मुल्क चली गईं और एक बार भी मिलने नहीं आईं। मेरे दादा अब्बू दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन कुछ माह के बाद वो हमारे पास ज़रूर आते। दादा के आते ही माँ उन्हें कमरे में ले जाती, और मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी राज की बात है जो वो हमारे सामने नहीं कर सकते। एक दिन जब दादा अब्बू आए और मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने लगी, तो बामुश्किल इतनी ही बात समझ आई। वो माँ से कह रहे थे, कारोबार में इस दफ़ा अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ और सोचना होगा। तुम थोड़ी और मेहनत करो। माँ कहने लगी, मैं क्या करूँ, जितनी रकम आप दे कर जाते हैं उसमें अब गुजारा नहीं होता। अगर माल अच्छा चाहिए तो रकम भी बढ़ाओ। इतनी बात सुनकर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद दादा अब्बू मेरे कमरे में आए और मुझे प्यार करते हुए उन्होंने मेरे हाथ पर 500 रुपये का नोट रख दिया। फिर मेरे कमरे को बड़े गौर से देखने लगे। जब दादा अब्बू वापस जाने लगे तो माँ को कहने लगे, बेटी पर नज़र रखो, इससे पहले कि हमारी बदनामी हो जाए। मैंने उस दिन दादा अब्बू की इस बात पर गौर नहीं किया। बस मैं यही सोचती रही कि माँ और दादा अब्बू क्या काम करते हैं जिसमें उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, जबकि घर के हालात तो बहुत अच्छे थे। हर चीज़ की सहूलत मौजूद थी। मैंने सोच लिया कि माँ से ज़रूर पूछूंगी कि आखिर बात क्या है। तो मैंने माँ से कहा, माँ आप और दादा अब्बू किस चीज़ का कारोबार करते हैं। माँ मेरी तरफ देखने लगी और मुझे पास बिठाते हुए कहने लगी, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। जब तुम बड़ी हो जाओगी
تو میں تمہارے دادا ابو سے کہہ کر تمہیں اپنی جگہ اس کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے رکھوا دوں گی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا سچ میں ماں، میں بھی کام کروں گی؟ ماں نے کہا، ہاں بالکل، آج کل تو عورتیں مردوں کی طرح ہر کام کرتی ہیں، پھر تم کیوں نہیں کر سکتی؟ میری امی بہت اچھی تھیں، وہ ہر بے سہارا لڑکی کو اپنے پاس لے آتی، اس کا خیال رکھتی، یہاں تک کہ جب اس کی عمر شادی کی ہو جاتی تو وہ بہت اچھے سے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کرتی۔ نہ جانے کتنی ہی بے سہارا لڑکیوں کو ماں نے سہارا دیا۔ میں اب اس عمر میں داخل ہو چکی تھی جس میں میری عمر کی لڑکیاں بہت سے خواب دیکھتی ہیں۔ جب اچھے برے کی پہچان نہیں تھی، میں بھی خواب دیکھنے لگی، اور انہی دنوں جب میں کسی لڑکے سے فون پر بات کرنے لگی، پہلی دفعہ اس نے خود مجھے فون کیا، لیکن میں نے اسے گالیاں دیتے ہوئے فون بند کر دیا کہ پتہ نہیں کون ہے جو دن رات کبھی بھی کال کرتا رہتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو جاتی، مگر شاید یہ عمر ہی ایسی تھی جب میں بہک گئی۔ میں اس لڑکے سے بات کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کئی دفعہ آ چکا ہوں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں تمہیں دیکھ کر خود کو تم سے بات کرنے سے روک نہیں سکا، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی، اس بات کی خوشی کہ کوئی مجھے اتنا چاہتا ہے۔ پھر دل سے سوال کیا، کیا واقعی میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجا لیے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ اگر کبھی میں اس سے بات نہ کر پاتی تو وہ رونے لگتا اور کہتا، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ میں اپنی ہی دنیا میں گم تھی، دن رات فون پر اس سے بات کرتی۔ میری بہنیں بھی کسی نہ کسی سے فون پر بات کرتی، لیکن ماں انہیں کبھی منع نہ کرتی۔ میری ماں ہماری ضرورتوں کا بہت خیال رکھتی، خود ہی میرے لیے ہر چیز خرید کر لے آتی اور مجھے کہیں بھی جانا نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میری بہنوں نے ماں سے کہا کہ آپ اس کے اوپر بہت خرچہ کرتی ہیں، تو ماں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ تم سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور چھوٹی بھی، اسی وجہ سے میری لاڈلی ہے، تم اس کی بڑی بہنیں ہو، اس سے جلا مت کرو۔ تم کیا جانو کہ میری یہ بیٹی کتنے نصیبوں والی ہے، کیا پتہ اس کی قسمت سے یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہو۔ انہی دنوں دادا ابو پھر سے ہمارے ہاں چند دن رہنے کے لیے آئے، لیکن اس دفعہ وہ ماں سے جھگڑنے لگے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے ابھی پیسے دو۔ اور جب تک دادا ابو کو ماں نے پیسے لا کر نہیں دیے، وہ واپس نہیں گئے۔ پیسے ملتے ہی وہ واپس جانے لگے تو ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی، مگر اس بار انہوں نے ماں سے کچھ نہ کہا، مگر مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے، وہاں کا ایک لڑکا آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا۔ میں اس سے تنگ آ گئی، ایسا کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے یہ بات اس لڑکے کو بتائی جس سے میں فون پر بات کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہوا کرو، اسے اگنور کر دو۔ میں نے کہا، کیا تم اسے روکو گے نہیں؟ تو اس نے کہا، ایسے لوگ تو ہمیں ہر گلی کے ہر کونے پر ملیں گے، تو کیا میں سب کو مار ڈالوں؟ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور کوئی میری طرف دیکھے، یہ بات تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ تو وہ بیزار ہوتے ہوئے کہنے لگا، اب بس بھی کرو، کیا ایک تم ہی دنیا میں سب سے خوبصورت ہو؟ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم مجھ سے بیزار ہونے لگے ہو، لگتا ہے مجھ سے دل بھر گیا، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میں نے کال کاٹ دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ابھی مجھے دوبارہ کال کرے گا، لیکن یہ سب میری خوش فہمی تھی۔ اس نے اس دن کے بعد کبھی مجھے کال نہیں کی۔ میں ہر وقت اداس رہتی،
کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار میں فون کو دیکھتی کہ اس کا کوئی میسج یا کال آئی ہوگی۔ پھر جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے خود ہی اس کو کال کی۔ وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ ایک دفعہ مجھ سے بات کر لو، لیکن اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ اب میں جب بھی کال کرتی تو اس کا نمبر بند جاتا۔ میں نے غصے میں آ کر موبائل دیوار پر دے مارا اور رونے لگی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ تمہارے بنا مر جاؤں گا، لیکن کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ ماں مجھے دیکھ کر کہتی، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل اداس ہے۔ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر میں بیزار ہو چکی ہوں، باہر نکلوں گی تو تھوڑا فریش ہو جاؤں گی۔ مجھے لگا کہ ماں پہلے کی طرح اس بار بھی مجھے انکار کر دیں گی، مگر ماں کچھ دیر سوچ کر کہنے لگی، ہاں تم باہر چلی جاؤ، لیکن خیال رکھنا حالات اچھے نہیں۔ آج اتنے عرصے کے بعد میں گھر سے باہر نکلی۔ اس کی بے وفائی کے دکھ میں خود کو بھلا بیٹھی تھی۔ جب بازار کی طرف نکلی تو وہاں بہت رش تھا۔ رش میں کسی نے اچانک سے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس نے رومال سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے دیکھ لے میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھو، جو تمہیں نظر آ رہا ہے ویسا کچھ نہیں۔ میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کسی کو آتا دیکھ کر کہنے لگا، دیکھا میں جانتا تھا یہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اور وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جب میری نظر اسی لڑکے پر پڑی جس سے میں فون پر بات کرتی تھی، میں اس کی طرف چلی گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر اسے تعجب نہیں ہوا۔ میں نے کہا تم کہاں تھے؟ نہ میری کال اٹینڈ کرتے ہو، نہ مجھ سے بات کرتے ہو۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں گھر واپس آ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت نہیں بلکہ مجھ سے ٹائم پاس کر رہا تھا، اور میں اس کے پیار کو سچ سمجھ بیٹھی۔ میری 2 اور بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اب میری باری آنے والی تھی۔ میں نے ماں سے کہا میں شادی نہیں کروں گی۔ ماں مسکرا کر کہنے لگی، تم تو میری سب سے خوش قسمت بیٹی ہو، تمہارے نصیب سے ہمارے بھی دن بدلنے والے ہیں۔ مجھے ماں کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کچھ دنوں کے بعد دادا ابو پھر سے ہمارے گھر آ گئے۔ اس بار دادا ابو نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا اور ماں کو بڑے غصے سے کہا کہ تجھے میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اسے اپنے ساتھ سلایا کرو۔ مجھے ان کی بات پر بہت غصہ آتا۔ ان کو میرے جوان ہونے سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ لیکن اب ماں مجھے اپنے ساتھ سلانے لگیں۔ جب آدھی رات کو ماں پانی پینے کچن میں گئیں تو میں ماں کی جگہ لیٹ گئی، تو کوئی آدمی مجھے ماں سمجھ کر کہنے لگا، بڑے صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ اب انتظار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی امانت لینے آ رہے ہیں، بس تیاریاں شروع کرو۔ میں وہی کمرے میں لیٹی رہی، اس آدمی کی بات کو سوچ رہی تھی کہ وہ کس امانت کی بات کر رہا تھا۔ ماں کے پاس ایسی کون سی چیز ہے؟ ایک دن ماں گھر پر نہیں تھی، تبھی وہ نقاب والا لڑکا گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے نقاب اتارا تو وہی لڑکا تھا جو اس دن گلی میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن میں تمہیں اس چنگل سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے کاغذ دیا اور چلا گیا۔ پہلے میں نے وہ کاغذ پھینک دیا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، یہ لوگ تمہیں بیچ دیں گے،
تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے وہ کاغذ پھاڑ دیا۔ میں نے سوچا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، مجھے ورگلانے کے لیے ایسی گھٹیا باتیں کر رہا ہے۔ ایک دن میری ماں بہت خوش تھی۔ کمرے میں بہت سے نئے کپڑے اور زیورات پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ماں یہ سب کیا ہے؟ ماں نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی یہ سب تمہارے لیے ہے، پرسوں تمہاری شادی ہے۔ میں حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماں نے کہا میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا، تمہاری ہر بات پوری کی، اور آج جب وقت آیا تمہاری ماں تم سے کچھ مانگ رہی ہے تو تم انکار کیے جا رہی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماں، جیسے آپ کی مرضی۔ میری شادی کا دن آ چکا تھا۔ گھر میں ہمیشہ کی طرح کوئی مہمان نہیں آیا۔ میری بہنوں کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب ماں اور دادا ابو کمرے میں آئے۔ آج دادا ابو بہت خوش تھے۔ وہ ماں سے کہنے لگے بھائی آج ہمیں ہماری صحیح محنت وصول ہو گئی، میں تم سے بہت خوش ہوں، کیا ہاتھ مارا ہے تم نے۔ آج ماں اور دادا ابو مجھے بہت برے لگ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بازاری لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ اسی وقت ان کے ساتھ ایک بڑی عمر کا آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے میری طرف بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور ماں سے کہا تم نے تو خوب سنبھال کر رکھا ہے اس لڑکی کو، بولو کیا قیمت لوگی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی اس دن اس لڑکے نے جو کہا تھا وہ سارا سچ تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن دادا ابو نے مجھے پکڑ کر اس آدمی کے حوالے کر دیا اور کہنے لگے مجھے تو کب کا اس لڑکی پر شک تھا کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی اور ہمارا کاروبار بند کروا دے گی۔ مگر اسی وقت وہ لڑکا پولیس کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ پولیس نے ماں اور باقی لوگوں کو پکڑ لیا۔ پولیس نے ماں سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں بیچنے کا کام تم کب سے کر رہی ہو؟ تو میری ماں کہنے لگی کہ میری کوئی بیٹی نہیں، میں نے سب کو راہ چلتے کہیں نہ کہیں سے اٹھایا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب لڑکیاں کس کی اولاد ہیں، میرا تو بس یہی کام تھا، انہیں پالتی سنبھالتی اور بنا شادی کے آگے بیچ دیتی۔ پولیس والوں نے اس بوڑھے آدمی کو اور اسے بھی جو میرا دادا بنا ہوا تھا ان کو گرفتار کر لیا۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ایک ایسا برا خواب جس کی تعبیر اتنی بھیانک تھی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی، اور میں اس لڑکے کی احسان مند تھی جس نے مجھے اور بہت سی لڑکیوں کو ان گھٹیا لوگوں کے چنگل سے بچایا تھا۔ وقت گزرنے لگا، مجھے وہ لڑکا پسند کرتا تھا، میں نے اس سے شادی کر لی۔ ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک نئی جگہ آ کر آباد ہو گئے۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میرے ماں باپ کون تھے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وقت گزر رہا ہے اور بیتے دنوں کی بری یادیں ابھی بھی میرے دماغ سے نہیں نکلی۔ میں اور میرا شوہر ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، مگر آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد میرے ماں باپ کی تلاش جاری ہے۔ دعا کریں کہ میرے ماں باپ مجھے مل جائیں اور ایک بار پھر سے ہم ایک ہو جائیں۔